बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें हैं हमारे पास और तीनों खबरें जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि कई हज़ार दफ़ा ये बात कही है कि NRO मैं नहीं दूंगा, और ऑब्वियसली इसके पीछे भी एक रीज़न है और मैं चाहूँगा कि इस पर आज तफसील से बात की जाए। और दूसरी जो अहम खबर है, जो दोस्ती थी, जो यारी थी, जो प्यार की पींगे मैंने कल भी कहा कि चढ़ाई गई, आज वो खलीज में तब्दील हो चुकी हैं और बिलावल ने शहबाज शरीफ को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आईना दिखाया है और उनको उनकी अपनी जो पार्टी के अंदर हैसियत है वो याद कराई है। और राय साहब, अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत बन गई है, इसकी भी एक डेफिनेटली बड़ी इम्पोर्टेंस है ख़ित्ते के अंदर। और पहले हम ये कह रहे थे कि शायद तालिबान के अंडर हुकूमत का हम करेगी, लेकिन वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म और पूरा उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है हुकूमत का उसे रिवील किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सबसे पहले सर इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा नहीं है सर, आज भी उन्होंने ये बात कही है कि NRO मांगा जा रहा है। बार बार वो NRO की बात करते हैं, कल भी उन्होंने NRO की बात की थी। इसका मतलब ये हुआ है साहब कि कहीं ना कहीं रातों रात या रात की तारीकी में या दिन के उजाले में या जिस शहर में आप बैठे हैं वहाँ पर इन्होंने अपने मैसेंजर्स किसी न किसी को भेजे हैं या भेजते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ सके, कहीं से इन्हें ठंडी हवाएं आएँ, NRO मिल सके। और आपको याद होगा माजी के अंदर भी मुशर्रफ ने NRO सर इसलिए दिया कि जो ग्राउंड पे जो बात मुशर्रफ कहते थे कि जनाब केसेस 10-10 साल से 20-20 साल से चल रहे हैं, इनका कोई अदालती निज़ाम फ़ैसला नहीं करता, तो फिर इसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जाता है। और अब भी सर वही सिचुएशन है यहाँ पर, और उस सिचुएशन में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर अदालतों में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी खुद नहीं अदालतों में जाते। तो सर ये NRO की ये जो बाज़गश्त है, NRO की जो ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इसका मतलब है कि कहीं ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो इमरान खान बाज नहीं आ रहे, बार बार ये बात करते हैं। देखें, जब खान साहब ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने NRO देकर कौम के साथ बड़ा जुल्म किया, मुल्क के साथ गद्दारी की, और मुशर्रफ का अपना पैसा तो नहीं था जो मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को NRO दिया, तो उनका मुखातिब कौन होता है? ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो NRO नहीं देंगे, वो कई मरतबा कह चुके हैं। और ना ही जो इस वक्त PDM है या मुस्लिम लीग नून और PDM से अलग हुई जमात पीपल्स पार्टी, जिसकी क़यादत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं अरबों खरबों रुपए के, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तो NRO नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तो किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की थी NRO देकर, और यहाँ तक कहते हैं कि मार्शल लॉ लगाने से भी ज़्यादा बड़ी गलती उनकी ये थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को उनके जो करप्शन के मुकदमात थे उनमें NRO दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुखातिब होते हैं उस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ, और उसके साथ वो इसलिए मुखातिब होते हैं ताकि उनको एक मैसेज कन्वे किया जाए कि ये जो शहबाज शरीफ कोशिशें करते हैं, यानी कभी एक मफामती रूप धार लेते हैं, उनका बड़ा भाई कभी मज़ामती रूप धार लेता है, फिर जब वो देखता है कि ये मज़ामती रूप हमारा काम नहीं आया और कोई दबाव की सूरत हाल नहीं बनी, तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो खुशामद के ज़रिए, मिन्नत तरलों के ज़रिए या कुछ लो या कुछ दो के ज़रिए कोई डील करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम NRO कहते हैं। या फिर ये डील इस किस्म की होती है कि सियासी इस्तेहकाम के नाम पर एक डील की जाए कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए। बिल्कुल उसी तरह जैसे मियाँ नवाज शरीफ के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट ने एक डील की थी और इमरान खान नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान डील हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त शायद अपनी तरफ से एक गुड इंटेंट में डील की हो कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर जाएंगे तो कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और उससे मईशत को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि मियाँ नवाज शरीफ के बाहर जाने से
الٹا ایک سیاسی عدم استحکام انہوں نے پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک پوری پی ڈی ایم کھڑی ہو گئی, اس کے بعد فوجی قیادت مخالف تقریریں بھی ہوئیں اور ریاست مخالف تقریریں بھی ہوئیں, اور پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی کہ ایک سیاسی عدم استحکام لایا جائے. اگر وہ ڈیل نہ ہوتی ہاشمی صاحب, اور ہم اپنے ویور سے بھی پوچھتے ہیں اور ان سے بھی کہیں گے کہ اس معاملے کے اوپر ذرا کامنٹس کر کے ہماری رہنمائی بھی کریں, کہ اگر وہ ڈیل نہ ہوتی اور میاں نواز شریف باہر نہ جا سکتے اور آج اگر وہ جیل کے اندر موجود ہوتے, تو کیا میاں نواز شریف اس قسم کی کوئی کیمپین کر رہے ہوتے, یا ان کی پارٹی اس قسم کی کوئی کیمپین کر رہی ہوتی جہاں فوجی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا, جہاں ریاستی مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا. یہاں تک کہ مریم نواز نے تو آزاد کشمیر میں ایک لوکل سے انسیڈنٹ کو اس طرح سے بنا کے پیش کر دیا کہ وہاں پر کوئی بغاوت ہو گئی ہے پاک فوج کے خلاف, اور پاک فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, اور آزاد کشمیر میں آزادی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں. ہم سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے کس طرح کے ٹویٹس کیے, اور پھر بھارت نے ان ٹویٹس کو اپنی ہیڈ لائنز میں, جو بھارتی میڈیا ہے اس نے ہیڈ لائنز میں چلایا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ سیاسی استحکام کے نام پر بھی اگر اس طرح کی ڈیلز کریں, تو الٹیمیٹلی جب آپ کرپٹ لوگوں کو این آر او دیتے ہیں کسی بھی چیز کے نام پر, یعنی اس کے لیے آپ کوئی بھی جواز پیدا کریں یا کوئی جواز موجود ہو, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کو این آر او دیا گیا تھا, اور اس کے بعد جب آصف علی زرداری صدر بنے تھے, آپ دیکھیں کہ اس 5 سال کے دوران پاکستان کا پورا معاشی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا گیا, اور ایسی کرپشن ہوئی ان 5 سال کے دوران جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو آصف علی زرداری اس این آر او کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہو گئے. پھر ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک این آر او دیا گیا تھا, اور اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت گزری, اور اس کے بعد ایک این آر او ہوا میاں نواز شریف کے معاملے پر, جس پر عمران خان ضد تھے. اور ہاشمی صاحب ہمارے ویورز کو ایک اور معاملے سے بھی آگاہ کریں. ابھی ایک اور این آر او ہو رہا تھا جس کے معاملات طے پا گئے تھے, لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان نے روکا تھا, اور وہ این آر او تھا کہ مریم نواز کو بھی جانے دیں تو یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو رپورٹس تھی, میڈیکل رپورٹس, وہ فیبریکیٹڈ تھیں, جعلی تھیں, اور اب میں مریم نواز کو تو کسی صورت باہر نہیں جانے دوں گا. تو پرائم منسٹر عمران خان اصل میں انڈائریکٹلی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ کنوے کرتے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف ملاقاتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں, اور یہ پیغام رسانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لوں گا, تو آپ خدا را ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں. یہ ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. ان کے اپنے محلات جو ہیں وہ تو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں, آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے گیا ہے ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو وہ اصل میں ایک انڈائریکٹ میسیجنگ ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ وغیرہ ویسے بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی این آر او شہباز شریف کو دیا جائے, نواز شریف کو دیا جائے, یا اس حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے, یا مسلم لیگ نون کو واپس لانے کے لیے, یا مسلم لیگ نون کو کوئی ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدام کیا جائے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں آن دا سیف سائیڈ ایک یاد دہانی کراتے رہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ دیکھیں پرویز مشرف نے جو این آر او دیا تھا کرپٹ عناصر کو, اس کا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اس لیے دوبارہ سے اس قسم کا کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے جس میں ان کرپٹ جماعتوں کو کوئی ریلیف مل جائے. خاص طور پر آپ دیکھیں ہاشمی صاحب پی ڈی ایم کی تحریک چلی تو سیاسی استحکام کے نام پر ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک این آر او ہوا ہے, اور آصف علی زرداری جو بالکل جیل جانے کے قریب تھے تو ان کو کیسے ریلیف مل گیا, فریال تالپور کو کیسے ریلیف مل گیا. تو یہ ریلیف تو سب کو پتہ ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی تحریک چلی تو انہوں نے اپنے لیے ریلیف لے لیا. اسی بات کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کے کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دباؤ میں آئیں گے تو پھر تو یہ آپ کو اور دباؤ میں لائیں گے, پھر تو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہماری جو کرپشن ہے اس کو بھی آپ جائز قرار دیں, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہو, اور پھر اسی طرح یہ دباؤ بڑھاتے یہ بھی کہیں گے کہ اب جو پاکستان کی فوج ہے وہ منتخب حکومت کے اوپر بھی دباؤ بڑھائے. تو یہ اصل میں ایک پولائٹ جو ہے وہ ریمائنڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر یہ این آر او کی کوئی کوشش ہو رہی ہے
تو وہ NRO والا معاملہ جو ہے اس کو شیلف کیا جائے اور کسی قسم کی ان سے رعایت نہ برتی جائے۔ راز صاحب، دوسری جو خبر ہے وہ بلاول نے آئینہ دکھایا ہے مسلم لیگ نون کے صدر کو، شہباز شریف کو۔ بہت پیار تھا دونوں میں اور یاری دوستی ختم ہو گئی، اور اس کی بنیادی وجہ سندھ کا محاذ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ سے باہر آ کر اننگ جو ہے سیاسی اننگز کھیلی جائے، رابطے کر رہے ہیں، کیونکہ مقابلہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا، صرف نون لیگ سے بھی ہوگا، اور پی ڈی ایم میں اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن جو جملے بازی آج انہوں نے کی ہے رائے صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانتے تو اسلام آباد جو لانگ مارچ ہوتا تو استعفے آنے تھے وزیر اعظم کے بھی اور عثمان بزدار کے بھی، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فارمولے پر عمل نہیں کیا گیا، اور سارے فارمولے کا علم شہباز شریف کو تھا، یعنی کوئی نہ کوئی سیکرٹ گفتگو اور کہیں نہ کہیں ان کے دونوں کے درمیان کنسنسس موجود تھا۔ اور جو جملہ انہوں نے استعمال کیا آئینہ دکھانے کے لیے شہباز شریف کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بے اختیار صدر ہے، مسلم لیگ نون میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ترجمان کچھ اور ہے، اور بیان دیتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ تو شہباز شریف صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کا جو صدر ہے اس کی اپنی جماعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ معاملات کیسے چلیں گے؟ اور نون لیگ کو تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ سخت میں سمجھتا ہوں کہ تنقید یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے کہ اس وقت صدر بھی ہیں، تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے جو بلاول بھٹو نے تنقید کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ جو الفاظ بولے کہ شہباز شریف ادھر سے کوئی بیان دیتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ شہباز شریف کا ذاتی بیان ہے، اور یہ اصل میں مریم نواز کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی شہباز شریف کسی جلسے کے اندر کوئی خطاب کرتے ہوئے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، تو اس کے اوپر بھی مریم نواز کی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی گھن گرج کے ساتھ وہ اس کی تردید کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ان کی ذاتی رائے ہے۔ اور اگر وہ کوئی پریس کانفرنس میں بھی تھوڑا سا سہمے ہوئے ڈرے ہوئے خوفزدہ کوئی دو چار باتیں کر دیں تو اس کے اوپر بھی مریم نواز جو ہے وہ تردید کر دیتی ہیں کیمروں کے سامنے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کرنے کی جو جنگ ہے وہ چچا جان اور جو بھتیجی ہیں ان کے درمیان بڑی زوروں پر ہے۔ یعنی NRO لینے کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ڈیل لینے کے لیے اختلاف نہیں ہے، لیکن پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اختلاف ضرور ہے۔ اب جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہ میں نے شہباز شریف سے کوئی فارمولہ ڈسکس کیا تھا اور اس فارمولے کے تحت کوئی تبدیلی آ سکتی تھی، اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے کہ اگر ہم لانگ مارچ کرتے تو پہلے ہم پنجاب سے عثمان بزدار کا استعفیٰ لیتے، پھر ہم اسلام آباد سے پہنچنے سے پہلے عمران خان صاحب کا استعفیٰ لے لیتے۔ تو یہ صرف ہاشمی صاحب ایک فیس سیونگ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی ایسا فارمولہ نہیں تھا۔ اسلام آباد میں جو صحافت کرنے والے صحافی ہیں مجھ سمیت، لاہور میں جو صحافت کرنے والے ہیں صحافی، ان سب کو پتہ ہے کہ اس قسم کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں تھا کہ جو فیزیبل ہو اور جس کے ذریعے یہ حکومت گرائی جا سکتی ہو۔ اگر نون لیگ کو 1% بھی یقین ہوتا، 0.1% بھی یقین ہوتا کہ کسی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرائی جا سکتی ہے پنجاب میں یا وفاق میں، یا ان کو بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی نے بتایا ہوتا کہ ہم نے تحریک انصاف کے اندر یہ ارکان ہیں جن کے اوپر نقب لگایا ہے، یہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے کہ یہ ارکان ہمیں ووٹ دیں گے اگر ہم پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں یا CM پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ تو اس قسم کی کوئی لسٹ ڈسکس نہیں کی گئی، بلکہ بلاول بھٹو نے جب بہت زیادہ زج کیا تھا مسلم لیگ نون کو کہ ہمارے پاس نمبر پورے تھے لیکن یہ تو صرف اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں نہیں لانا چاہتے کہ وہاں پر کہیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں، تو اس وقت تو پھر رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما تھے انہوں نے کھلے عام کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے، نمبر بتا دیں۔ تو اس چیلنج کو تو پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا۔ پھر پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کس طرح سے تبدیلی کے لیے ایک سٹیک ہولڈر بن سکتی ہے جس کی وہاں پر پریزنس زیرو ہے؟ تو زیرو پریزنس کے ساتھ وہ یہ توقع کرتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر تبدیلی لائے اور اس کا ایک جو خیالی فارمولہ ہے اور ایک جو خیالی پلاؤ ہے اس کے اوپر عمل کر کے نون لیگ جو ہے وہ مزید سیاسی عظیمت اٹھائے اور مزید سیاسی عظیمت کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے بلاول بھٹو جو بار بار بات کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے کارکنوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ
ہم نے جو فارمولہ بنایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا، ہم کامیاب ہو جاتے. ہم نے جو گڑی خدا بخش میں نعرے لگائے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو گے اسلام آباد میں حکومت کو الٹانے کے لیے، تو ہماری جو یہ پوری ایفرٹ کامیاب نہیں ہوئی. وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ نون نے ہمارے فارمولے پر عمل نہیں کیا، جو کہ بالکل غلط ہے. اس طرح کا نہ کوئی فارمولہ پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا فارمولہ موجود تھا جس کے تحت پرائم منسٹر کی یا سی ایم پنجاب کی حکومت گرائی جاتی، اور نہ ہی اس قسم کے کسی موو کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو جاتی اس قسم کی کسی موو کو، تو پھر تو یہ دونوں جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھاگے بھاگے یہ جی ایچ کیو کے دربار پر وہاں پر سجدہ ریز بھی ہوتے اور ایک سیکنڈ نہ لگاتے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے. لیکن یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہوائی فائرنگ ہے، صرف اور صرف اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے، اور وہ جو اپنی ناکامیاں ہیں حکومت کو گرانے میں ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے. رائے صاحب، افغانستان کے اندر عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ملا حسن اخوند وزیر اعظم اور ملا عبدالغنی نائب وزیر اعظم ہوں گے. اور آج جو انہوں نے اعلانات کیے، اوبویسلی اس کو ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ حکومت کس طرح کامیاب ہوگی؟ معاشی چیلنجز ہیں، امن و امان کی صورتحال کے مسائل ہیں، کابل کے اندر پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ لوگ جن کو بیک کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. اور پھر دوسری طرف ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ آج پریس کانفرنس کی گئی ہے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے کہ افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کے الزام کو انہوں نے مکمل طور پہ رد کیا ہے اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے. جی رائے صاحب، دیکھیں، ایک تو طالبان نے بڑی ڈیسنسی کا اور بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے ہر حال میں ملا ہیبت اللہ کو سامنے لانا ہے اور حکومت کا فیس بنانا ہے، اس کے اوپر عالمی برادری کے کچھ کنسرن آ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ملا ہیبت اللہ کے بجائے ایک ایسا فیس سامنے لے کے آئیں جو کہ ریزنیبلی ایکسیپٹیبل ہو عالمی برادری کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. تو یہ جو اب ملا محمد حسن اخوند کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں، یہ ہاشمی صاحب ان کا کوئی جنگجو کے طور پر کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں عسکری بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ اصل میں طالبان کی جو رہبری شورا ہے یہ اس کے سربراہ رہے، اور کوئی 20 سال تک انہوں نے اس شورا کی سربراہی کی، اور اس شورا کو بڑی طاقتور شورا سمجھا جاتا ہے. لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ عسکری فیصلے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک مذہب کے کانٹیکسٹ میں میرٹ کے اوپر فیصلے کرتی ہے، اس کے بارے میں جو افغان طالبان کے اندر تاثر ہے. تو 20 سال کے اندر ان کی ایک شاندار ریپوٹیشن تھی، پھر ان کا تھوڑا سا پہلے انتظامی تجربہ بھی تھا، اس لیے یہ انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ملا ہیبت اللہ کو سامنے لانے کے بجائے اگر ہم ملا محمد حسن اخوند کو سامنے لائیں تو یہ ان کا فیس جو ہے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. پھر دوسرا، یہ قندھار سے ان کا تعلق ہے اور تحریک طالبان کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی ملا ہیبت اللہ کے ان کے ساتھ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملا ہیبت اللہ ان کی اپائنٹمنٹ کے اوپر کوئی ناراض ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کے بھی بہت کلوز رہ کر انہوں نے کام کیا ہے. دوسرا، یہ جو ملا محمد یعقوب جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، ان کو وزیر دفاع مقرر کرنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک جو افغان طالبان ہیں یا ان کے جو حمایتی ہیں، ان کی ملا عمر کے ساتھ ایک انسیت اب بھی قائم ہے، ایک محبت کا رشتہ اب بھی قائم ہے. اور ملا یعقوب جو ہیں، یہ جب افغان طالبان نے یہ جو ریسنٹ پیش قدمی کی ہے، یہ جو قندھار انہوں نے فتح کیا تھا، اس کے بعد دیگر صوبے فتح کیے، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ کابل سے انہوں نے جو امریکی قبضہ چھڑایا، تو یہ سارے جو فوجی حکمت عملی بنائی تھی یہ ملا یعقوب صاحب نے بنائی تھی. تو اس وجہ سے ان کو انہوں نے وزیر دفاع مقرر کیا ہے. اور باقی بھی آپ اگر پورا سٹرکچر دیکھیں، پوری لسٹ جو دیکھیں، تو اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ افغان طالبان اس مرتبہ وہ غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے جس قسم کی غلطیاں انہوں نے اپنے پہلے دور میں کی تھیں. اور اب تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کے اقدامات وہ کر رہے ہیں، اگر اس طرح کے اقدامات اور اسی طرح کی ذمہ داری کا وہ مظاہرہ کرتے رہے تو پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس جانب آئے گی کہ وہ الٹیمیٹلی طالبان کی حکومت کو تسلیم بھی کر لے گی. دوسرا، یہ جو بھارتی میڈیا بڑی زہریلی خبریں چلا رہا تھا
ایک جنگی طیارے کی جو کہ کیلیفورنیا میں گرا 2018 میں اپریل میں، اور اس کو وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ ایک F-16 پاکستانی طیارہ ہے جو کہ پنجشیر میں مزاحمتی اتحاد نے کوئی میزائل داغ کر اس کو گرا دیا ہے، اور پنجشیر ویلی میں یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ طیارہ گرا ہے۔ تو وہ ان کی جو یہ خبریں تھیں جھوٹی، وہ خود امریکہ کے جو دفاعی ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بے بنیاد خبریں ہیں۔ اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ طیارہ جو دکھایا جا رہا تھا، مین سٹریم میڈیا جو انڈیا کا ہے وہ بھی یہ دکھا رہا تھا، اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ وہ تو اصل میں کیلیفورنیا میں ایک فنی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ دوسرا وہ جو ایک گن شپ ہیلی کاپٹر کی چلائی گئی تھی ویڈیو، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، اور پاکستان کچھ ڈرونز بھی استعمال کر رہا ہے پنجشیر ویلی کے اوپر۔ تو وہ بھی اس بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک ویڈیو گیم سے لیے گئے ہوئے کچھ ویژلز تھے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تو ایئر ڈیفنس سسٹم سے بنائے گئے کچھ ویژلز ہیں، تو وہ بھی غلط ثابت ہو گئے۔ اور پھر اب طالبان نے بھی اس بات کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے، اور ان کا اشارہ جو منفی خبروں کی انہوں نے بات کی، اور وہ منفی خبروں والا اشارہ ان کا بھارت کی جانب ہی تھا، کیونکہ پوری دنیا میں کوئی عالمی میڈیا نے تو یہ خبریں نہیں چلائیں، یہ تو صرف بھارتی میڈیا ہی چلا رہا تھا۔ بہت شکریہ ویورز، یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔